बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। नाजरीन, कोशिश यही होती है कि रोज़ सुबह आया जाए और एक अच्छी स्माइल के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग की जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब सुबह उठते हैं हम तो कुछ ऐसी ख़बरें होती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं, जो हमें ख़ुद भी तकलीफ़ में मुब्तला कर देती हैं और उनका आपसे शेयर करना जो है वो एक ज़िम्मेदारी है हमारी। सो बलूचिस्तान में कल रात सोते हुए लोगों पर क़यामत टूट पड़ी। वो सो रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़मीन हिलेगी और ये ऐसे हिलेगी कि 20 अफराद की जान ले जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़लज़ला आया बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में। 400 इस वक्त तबाही का मंजर है, रेस्क्यू का सिलसिला जारी है। 20 अफराद जो हैं वो इस ज़लज़ले के बाइस हलाक हो चुके हैं, जो अब तक ऑफिशियल नंबर सामने आ रहा है। अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और जो उनके घर वाले हैं उनसे हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो है तकरीबन 200 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं। लोगों के घर ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी जो है जानी और माली नुकसान का वहाँ पर सामना है। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी रिपोर्टर बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुशरा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। बुशरा, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं। जो बलूचिस्तान में रात में ज़लज़ला आया, ये हमें याद दिलाता है 8 अक्टूबर 2005 की, जब ऐसी ही एक तबाही, एक ऐसी ही खबर जो है वो कहर बनकर सब पर टूटी थी, बड़ी तबाही हुई थी। ये जो रात ज़लज़ला आया, इस हवाले से आप क्या अपडेट करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब दूसरी मर्तबा जो है ये ज़लज़ला हरनाई के इलाके में आया है, तो यहाँ पर तबाही जो है वो पिछली तबाही के निस्बत कुछ कम नहीं है। अभी तक की अल्लाह। इत्तलात के मुताबिक 20 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, अल्लाह। जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं, जबकि 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर इमदादी टीमें इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी और ख़ास तौर पे हैवी मशीनरी जो है वो मौजूद ना होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना भी रहा। और जब पीडीएमए की टीमें जो हैं यहाँ से हैवी मशीनरी लेकर अब इलाकों में पहुंची हैं, तो एक इलाका ऐसा नहीं है कि मुतासिर हुआ, और यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं, कई किलियाँ ऐसी हैं जो मुतासिर हुई हैं। अब जब एक-एक किली में ये हैवी मशीनरी जाएगी, वहाँ इमदादी कार्रवाई करेगी, तो ही सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब जाना शुरू होगी। तो इस प्रोसेस में जो है काफ़ी टाइम लग सकता है। इस वक्त जो यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, उनके मुताबिक कम से कम अभी भी उन्हें इमदादी कार्रवाइयों में 6 से 7 घंटे लगेंगे कि वो बड़ा जो सामान है, जिसमें दीवारें हैं और छतें गिरी हैं, उनको हटा सकें। जबकि सही। जो दीगर यहाँ पे बलपा पड़ा हुआ है, उसे हटाने के लिए मज़ीद भी वक़्त दरकार होगा। अभी तक जो है ना सिर्फ ये कि हरनाई, संजावी और ज़ियारत के जो अस्पताल हैं, वहाँ पर ज़ख्मियों को पहुँचाया गया है, बल्कि क्वेटा के सिविल अस्पताल में भी ज़ख्मी पहुँचा दिए गए हैं, जिनमें 4 शदीद नौयत के ज़ख्मी जो हैं, उन्हें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया है, जिनमें 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। साथ ही साथ जो है क्वेटा के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज की गई है और ज़ियारत में, हरनाई में, सज्जावी में भी इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है। लेकिन जब तक इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक जो है ये कहना कबल अज़ वक्त है कि आया उस मलबे के नीचे जो है और भी लोग दबे हुए तो नहीं अल्लाहु हैं। अकबर। लोग इस वक्त अपने प्यारों की तलाश तो कर रहे हैं। उन्हें ये शक भी है कि शायद ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से खौफज़दा होकर लोग जो है वो दूर दराज के इलाकों की तरफ भाग गए हों, इसलिए उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। और ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उनके प्यारे जो हैं वो किसी जगह पर मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जी। बहुत शुक्रिया। बुशरा कमर हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी और आपको अपडेट कर रही थी कि अभी मलबा उठाने का, रेस्क्यू का सिलसिला जारी है और ना जाने इस वक्त कितने लोग उस मलबे के नीचे होंगे। जो ज़ख्मी, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे, और जो इस वक्त मदद के मुंतज़िर हैं उनको जल्द अज़ जल्द मदद मिल सके और वो अपने प्यारों से वापस जो है वो मिल सकें। बड़ा मुश्किल है, ये कड़ा वक्त है। इसमें जो लोग इस वक्त सुकून से, इज़्ज़त से अपने घरों में बैठे हैं, आप उन जो लोग वो जो इस वक्त मुश्किल में, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और जब हम
اس انسیڈنٹ کی میں بات کروں یا اس طرح سے ہونے والے چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوں یا ہم انسانی جو ہے وہ مشکلیں کریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ان سب چیزوں میں ہم نے واپس یہ جو ہمارا یقین ہے، جو ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم نے زندگی سے زیادہ ہم لوگ موت پر بھروسہ کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، سب نے واپس لوٹ کر جانا ہے رب کی طرف. لیکن یہ جو انسان جسے رب پیدا کرتا ہے، اس دنیا میں بھیجتا ہے، انسان سے اللہ کا بندہ بننے کا یہ جو سفر ہے، یہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن کر جو ہے وہ اس دنیا سے گزروں. لیکن انسان سے اللہ کا بندہ بننے کا یہ جو سفر ہے نا، اس میں جو چیز آپ کو وہاں تک لے جاتی ہے وہ ہے آپ کی نیکی. عبادت بے شک رب عبادت کے لائق ہے اور انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے اور اس کو صلہ بھی ملتا ہے. لیکن کیا عبادت سے جو سکون آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے قلب کو مطمئن کرتا ہے، وہ آپ کی روح کو جو ہے وہ ایک سکون بخشتا ہے. لیکن یہ جو نیکی کا کانسیپٹ ہمارے دین نے انٹروڈیوس کرایا، ہمیں بتایا کہ نیکی کیا ہے، کہ اگر رستے میں کوئی ایسی چیز جو گزرنے والے کو تکلیف دے، اگر تم وہ بھی ہٹا دو گی نا، تم نہیں جانتے کہ اس رستے سے کتنے لوگ گزریں گے، تو تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا. کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے اور وہ تم سے مشورہ مانگتا ہے اور تم اس کو صحیح بہتر مشورہ دے دو، یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے. لیکن اکثر ہوتا کیا ہے، ایک مجھے اس وقت حدیث یاد آ رہی ہے، اس کے بعد میں عمران بھائی کو بلاؤں گی. حضرت ابو ہریرہ کوٹ کرتے ہیں، میں کوٹ ان کوٹ اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا قیامت کے روز کہ میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. میں پیاسا تھا، میں ضرورت مند تھا، میں نے تجھ سے سوال کیا تھا لیکن تم نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا. بندہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ آپ تو اس ہر چیز سے پاک ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندوں کو، وہ شخص اگر تو اس کی مدد کرتا تو وہ مجھ تک پہنچتا. تو یہ جو نیکی ہے، یہ جو ہمیں سکون بخشتی ہے، اس سے ہم کتنا دور ہو چکے ہیں. اور یہ جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی میں یہ بھی حاصل کر لوں اور مجھے بڑا گھر بھی مل جائے اور ایک مجھے بہت بڑی گاڑی بھی مل جائے، میں یہ بھی لے لوں، میں وہ بھی لے لوں، کیا اس کے بعد بھی اگر سکون نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ کبھی ہم نے خود سے یہ سوال پوچھا ہے؟ یہ جو بے سکونی ہے جو ہر شخص کے اندر موجود ہے، اس بے قراری کو صرف اور صرف آپ کا اچھا عمل اور نیکی جو ہے وہ مکمل کر سکتی ہے. اس حوالے سے ہی آج ہم بات کریں گے، ان لوگوں سے ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی تو جی لیکن سوچا کہ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تاکہ سکون اور عزت سے اس دنیا سے جایا جا سکے. عمران بھائی آ جائیے، ہمارے ساتھ عمران بھائی بھی موجود ہیں اور کچھ اور بھی ایسے مہمان آج موجود ہوں گے جو اس حوالے سے بات کریں گے. جی جناب، السلام علیکم، گڈ مارننگ. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے. اچھا، نیکی تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے جس کے بہت سارے جو ہے درجے ہیں اور اللہ نے بیان بھی کیا ہے اپنی خوبصورت کتاب میں. لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی انسان تو ہے، تم اللہ کا بندہ بن جاؤ. جو مجھے میری عقل جتنا سمجھتی ہے وہ میں نے یہاں بیان کیا. میں آپ سے چاہوں گی کہ یہ جو ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے مطلب ایسا کام کریں کہ اے گریڈ، کچھ لوگ ہیں وہ پروموٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اے گریڈ ملے ہمیں اور ہم اللہ کا بندہ بن سکیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی جو آیات شروع ہوتی ہیں الف لام میم سے، اس کے آغاز میں ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تقوی والے لوگ وہ ہیں، کامیاب والے لوگ وہ ہیں، فرسٹ آنے والے لوگ وہ ہیں، مجھ سے قریب ترین لوگ وہ ہیں، فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی میرے ساتھ رجوع کرتے ہیں تنہائی میں، اور اس رزق میں سے جو میں نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ رزق جو میں نے ان کو دیا ہے اس کو وہ میری مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں. یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. تو اللہ نے بھی کلیئر پیغام دے دیا کامیابی کا، اللہ کے رسول نے پیغام دے دیا. WHO کی بھی سن لیں، ہم زیادہ اس کو بلیو کرتے ہیں انفارچونیٹلی. WHO کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے انسان کی ضرورت پوری نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں، جس کا مقصد یہ کہ آپ صحت مند ہی نہیں ہیں. اچھا، مطلب اگر کوئی مسکراتا ہوا شخص یا خوش لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جن کو آپ کی وجہ سے خوشی یا آپ کی وجہ سے ان کی زندگی میں اطمینان موجود ہے، تو یہ چیز آپ کی مینٹل ہیلتھ پر بہت اثر کرتی ہے. آپ صحت کا معیار یہی ہے، صحت کا معیار صحت کا یہ گوگل کر لیں، یہ صحت کا معیار یہی ہے، سوال ہی یہی ہے
کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں, اگر آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا, اگر آپ کی ذات آپ کے علاوہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, تو آپ صحت مند ہی نہیں ہیں. اوکے, تو ہم ہمیشہ, میں اور آپ شاید ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس مجھے میری خوشی مل جائے, اپنی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں. تو آج پروگرام کے بھی سٹارٹ میں یہ بات میں نے اور آپ نے سیکھ لی کہ میری خوشی دوسروں کی خوشی میں ہے. تو وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں, ڈیفینیٹلی پہلا حق ہماری امیجیٹ فیملی کا ہے, اس کے بعد ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار اور وہ سب لوگ جن سے کہیں نہ کہیں ہماری ملاقات ہوتی ہے. ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیریں تاکہ ان کو دیکھ کے آپ کو سکون مل سکے. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سکون ڈھونڈ رہے ہیں نا آپ سب مجھ سمیت, کہاں ملے گا, کیسے ملے گا, کوئی آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں آج مل کر. عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی پرسنالٹی نے جنہوں نے شاید خود سے سوال کیا ہوگا, اور کہیں نہ کہیں کسی ایک لمحے نے, کسی ایک سچویشن نے ان کو اس بات کا آنسر دے دیا ہوگا کہ چلو انسان دوست بنتے ہیں اور لوگوں کا خیال کرتے ہیں. شاید یہ جو سکون میں ڈھونڈ رہا ہوں یہ مجھے مل سکے. ان کے این جی او ہے انسان دوست, اور ماشاءاللہ سے یہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. کیس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. انسان دوست کب آپ نے اس این جی او کو سٹارٹ کیا اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ بیسیکلی لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہوگا جو رینز آئی تھی وہ بڑی ہیوی ٹرین تھی, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا سمو گوٹ, اورنگی, سرجانی, یہ سارے ایریاز بہت افیکٹ ہوئے تھے. تو میں نے پھر ان سارے ایریاز میں جو گھر ڈیمیجز ہوئے تھے ان کو ریکنسٹرکٹ کرا کے دیا, جو لیبر کلاس تھی ان کے جو ایشوز تھے. پھر آئی اسٹک اٹ مائی سیلف اینڈ یوسف گوٹ اونلی, تاکہ یوسف گوٹ بہت بڑا ایریا ہے جس میں سیوریجز کا اس دفعہ بھی ایشو تھا, اس رین میں بھی تھا. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ ابھی جب سیوریج رین کا ایشو ہوا اس سال بھی بڑی فیومیگیشن, پھر ڈاگس کی بھی ہم نے اچھی اس میں ڈرائیو کی جس میں ہم نے ان کو شیلٹر ہومس میں شفٹ کرایا. اوکے. پھر اسی طرح ہم نے 5 روپیز روٹی والے تندور وہاں پہ سٹارٹ کیے ہیں, اسٹیچنگ یونٹس فری جہاں بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے. اصل میں دیکھیں جو ایشو یہ ہے کہ جتنے ہمارے لیڈرز یہ جتنے الیکٹ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں غریب ایریاز کے, جو گوٹھوں کے, جو وہاں پہ یہ لوگ پھر الیکٹ ہونے کے بعد کام نہیں کرتے, جبکہ 2-3-4 منتھس کا کام ہوتا ہے وہاں پہ. وہ اسی کے ان کی غربت کو دکھا کے فنڈز جنریٹ کرتے ہیں, لیتے ہیں گورنمنٹ سے, اپنے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان سے. اس کے بعد وہ وہاں پہ جاتے بھی نہیں اور کام نہیں کرتے. یہی ایک سٹوری یوسف گوٹ کی بھی ہے. صحیح. کہ آپ دیکھ لیں لاسٹ ایئر بارش ہوئی, اس سے لرن کیا کیا گورنمنٹ نے؟ لرن یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس دفعہ آپ کو بوٹس کھڑی نہیں کرنی چاہیے تھی اس خوف سے کہ جی ہم نے کچھ کام نہیں کیا تو لوگ ڈوبیں گے. تو یہ تو ایک بڑی غلط بات ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن ایک عرصے سے یہی سارا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اب الیکشن ہونے والے ہیں تو ابھی شاید ایسے جو علاقے ہیں یا جس طرح کے گوٹ ہوتے ہیں ان کی تھوڑی بہت قسمت جاگتی ہے, ان کو پھر جو ہے وہ جا کر. ویسے یہ اسپیچ ہے, مجھے لگتا ہے لفاظی جو ہے یہ جن لوگوں کو آتی ہے پھر وہ ووٹ بھی لے لیتے ہیں. ایسے ہی نا عمران بھائی, یہ بھی ایک ٹرک ہے. دینے والے بھی دیکھ رہے, وہ کہتے ہیں کہ جو مظلوم ہے وہ بھی بعض دفعہ ظالم کا ساتھی بن جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا, وہ ظلم کو روکتا نہیں ہے. تو یہ صحیح ہے کہ ایک طبقہ ہے جو کنٹینیوسلی پستا چلا جا رہا ہے, لیکن دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ وہ پسنے والے طبقوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے ان کی حالت بہتر ہوئی, تو ہمیں اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, جب جس طرح کے ہمارے حکمران ہیں, جس طرح کے لوگ ہیں, 70 سال سے وہی ہیں, ہم مٹی پاؤ لوگ ہیں, 7 دفعہ اسی کو دوبارہ الیکٹ کر لیتے ہیں, شاید اب صحیح کر لے گا, شاید اب صحیح کر لے گا, شاید اب صحیح کر لے گا. یہ بیوقوفی کون کر رہا ہے نا. تو اس مطلب ہے کہ یہاں پر بھی اچھا پھر ہمارا ایکشن کیا ہوگا, ہمارا ڈومین کیا ہے, یعنی میری گلی کے اندر میرا ڈومین کتنا ہے, اس پہ تو میرا اختیار ہے. گھر سے باہر چیزیں نہیں پھینکنی ہے, بلاک, اس پہ تو میرا اختیار ہے نا. اس پہ ہم کتنے کلیکٹیولی جمع ہونے کے لیے تیار ہیں, کون سی محلہ کمیٹی, کون سی گلی کمیٹی, کون سی ایسی چیزیں بننے کے تیار. جب یہ کراچی کے بہت برے حالات تھے تو وہ کچھ اسٹریٹس بڑی محفوظ تھی جس میں ساری کی اسٹریٹ مل گئی تھی, جنہوں نے اپنی ڈیوٹیز لگا لی تھی, جنہوں نے روڈ کوئی بیریئر لگایا تھا, یعنی وہ گلیاں محفوظ سمجھی جانے. جو پول لائٹ کا انتظار نہیں کرتے تھے, اپنے گھر سے کنیکٹ کر کے لائٹ جلا لیا کرتے تھے, جنہوں نے اپنے گھر کے باہر لائٹیں لگا دی. گھر میں 25 بلب لگے, ایک باہر لگا دو,
घर में कंटिन्यूसली एसी चल रहा है, एक बार लगा दो, ठीक है। तो अब वो गलियां से क्या हुई, वो महफूज है। अभी कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे काम करने शुरू किए, जो दीवारें गंदी थी उन्होंने खुद ही पेंट करना शुरू कर दिया, उस पर आयत मुबारक लिख दी, उसके ऊपर ट्रक आर्ट बना दिया। अब वो गलियां जो है वो उस पर सेल्फियां भी खींच रहे हैं। जो दूसरा चल रहा है ना, वो भी उसने फिर रुक गया, उसने कहा ये गली जरा साफ सुथरी। एग्जैक्टली तो हर शख्स को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना अपना कहीं डोमेन तो कम से कम करें ना। उसमें पॉलिटिशियंस को भी एक ये लर्न कर चुके हैं वो कि इलेक्शन से पहले वो इन्हीं लोगों को दोबारा बाय कर लेंगे, आटे की बोरी पे कर लेंगे, शुगर पे कर लेंगे, नॉर्मल चीज़ों पे यही तबका अपने वोट इस तरीके से सेल करता है, फिर उन्हीं को देता है। अच्छा, ये तो वो तो आई डोंट नो कि किस लेवल पर जाकर अपनी चीज़ों की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन आज जिस हवाले से हम बात भी करें, मैं क्या हिसाब से भी जानना चाहूँगी कि ये सब काम करने से पहले डेफिनेटली इंसान अपने लिए, अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए काम कर रहा होता है, खुशियाँ ढूंढ रहा होता है। जब एक शख्स जो अपने रास्ते से गुजर नहीं पाता, उसको मुश्किल है, उसके घर में साफ़ पानी नहीं है, ये सब चीज़ें जब किसी के लिए आप प्रोवाइड करते हैं और वो आकर आपको थैंक यू बोलता है, तो कैसा फील होता है? बहुत ज़बरदस्त यही फीलिंग्स है जिसकी वजह से आप स्टिक करते हैं। अगर वो थैंक्स ना करें, आपको लाइक ना करें, तो आप भी हर्ट होंगे और फिर आप शायद दोबारा ना चाहें। यही चीज़ यूसुफ गोट में, जिसमें मैं स्टिक होकर काम कर रहा हूँ, कि पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। और वो जो फीलिंग्स है ना, वही फीलिंग मुझे करती है कि मैंने उनके लिए काम करना है। आपको मोटिवेट करती है वो चीज़। सेकेंडली, माई सेल्फ, आई जस्ट वर्क फ्रॉम माई ओन, आई डोंट टेक डोनेशंस, नो फंड्स। जो चीज़ है मैं अपनी बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब नियर अबाउट 100 स्ट्रीट्स जो कि सेवरेजेस जिसमें इश्यूज थे, जहाँ पे पानी खड़े थे, जहाँ पे ये जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो एक बल्ब खुद नहीं लगाते। इशू यही है कि अगर आपके गटर का एक ढक्कन 400 का, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट लगाए, भले उनका बच्चा गिर जाए, उनकी मोटर बाइक टूट जाए, फीमेल्स को इश्यूज हो जाए, लेकिन वो 400 रुपीज़ कलेक्टिवली नहीं करते। तो वो भी डिपेंड करते हैं, नहीं कोई आएगा तो करेगा। अब हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी किया हुआ काम। आप ये देखें 5 रुपीज़ रोटी देना, इट्स नॉट ईजी। when the roti is 16-17 रुपीस, हम उसको वहाँ पे देते हैं, वही मजदूर तबके के लिए देते हैं। राइट, तो आप उनके लिए चीज़ों को आसान करते हैं। कोई एक इवेंट हो जिसका हमें पता हो या ना भी पता हो, हम प्लान कर रहे हों, तो हम उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करते हैं ना कि जी आया, मतलब मैं कैसा दिखूँगा, मुझसे कोई सवाल हो गया तो मैं क्या करूँगा, ये वो। तो ये तो पता है ना, मैंने और आपने मर जाना है और फिर जाके सवाल भी होना है, ठीक है। और वो सब पता है हमें कि कब्र तंग होगी और जाते ही आपके छोड़ने वाले मिट्टी डाल के 40 कदम आगे बढ़ेंगे तो पीछे से सांप का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पैदा होते ही ये पता होता है कि अब मरना है, लेकिन तैयारी क्या है? एक कॉलर शामिल कर लूँ, फिर आप इसका आंसर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर लेखोर नजबुल्लाहपुर से जी उठा पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान। कैसे मंजूर साहब? सना बहन, आई एम वेरी गुड एंड फाइन। और यकीन माने आपके जो मेहमान आए हैं उनको मेरा सलूट है और मैं वेलकम करता हूँ जनाब। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछेंगे? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। तो ये जो अभी जाता दौर आया है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे अमाल है ना, अलमियात है, वो जरा फर्क हो गए। ये मोबाइल ने हमें दीन से और दुनिया से थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया। जिस तरह का माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनके काम में और तरक्की दे और इनको हिम्मत दे कि ये सुकून आता है जब आप कोई भी नेकी करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने हर लम्हे हमें समझाया और बताया और मुख्तलिफ हमें कुरान पाक से भी ये सबक मिला कि जब हम कोई भी काम नेकी का करते हैं तो ऑटोमेटिकली सुकून आता है। ऑटोमेटिकली आपके दिल के अंदर एक मतलब एक जज्बा उठता है कि हाँ जी हमने ये काम किया है और उसका हमें सिला मिलेगा। आपने अभी जो बात की है, मैं वही करूँगा कि हम जब पैदा होते हैं तो हमें पता है हमने मरना है, हमने जाना है, लेकिन जाने के लिए हम कुछ नहीं करते। हमारे पास लम्बा बलम्बा हर पल नेकी के मौके आते हैं, लेकिन हम आंखें फेर लेते हैं, बिल्कुल हम फेर लेते हैं। ऐसे ही मंजूर साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और मुझे खुशी होती है कि हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे कॉलर जो हैं उस चीज़ को वैसे ही रिलेट करते हैं और फिर उस हवाले से बात भी करते हैं। इमरान भाई, वही बात जो अभी हम कर रहे थे, आप क्या देखिए, हम क्योंकि हम जब बात करते हैं ना आखरत, इतना दूर 75 साल के बाद, राइट, इंसान तो बड़ा शॉर्ट स्पैन है उसका, बड़ा शॉर्ट स्पैन है। आप तो 1 मिनट में चैनल चेंज कर देते, आप कह रहे हैं कि यार कल देखिएगा,
تو انسان بڑا تھوڑ دلا ہے, بڑا شارٹ ٹیمپرڈ ہے. تو اس کی جو تربیت ہے نا وہ اس طرح کی ہے, اس کے خمیر اس طرح کا ہے کہ اس کو امید اور خوف کے بیچ میں رکھے آج ہی کے لیے, لمبی بات ہی نہ کرے. ٹھیک ہے. آج میں اللہ تعالیٰ سے کتنا پر امید ہوں, آج مجھے کون سی نعمتوں کا حاصل ہے, آج میں ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہوں. نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا ظلم ہے. اب یہ مجھے بس سمجھنا یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں, صلاحیتیں دی ہیں, اس کا اگر میں نے استعمال صحیح نہیں کیا تو یہ ظلم ہے, اور ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے آج ہی کی ڈیٹ میں. اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف یہ ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. جیسے ماں تو ناراض تو نہیں ہو جائے گی, بیوی ناراض تو نہیں ہو جائے گی, بچہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا, محبوب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. آج ہی کی ڈیٹ ہو رہی ہے نا, یہ تھوڑی کرے 5 سال کے بعد ابا ناراض ہوگا نہیں ہوگا اس لیے آج پڑھ لوں, آج ہوم ورک نہیں کروں گا اماں ٹکائی لگا سکتی. آج ہی کی کہانی ہے. تو اگر آج میں آنا شروع ہو جائیں گے اس امید و خوف کے اندر کہ جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو میں صحیح استعمال کر رہا ہوں, اور وہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے, میرا محبوب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. یعنی مجھے جانا تو ہے اس کے پاس, کس منہ سے جاؤں گا, نماز تو پڑھوں گا, کیسے کھڑا ہوں گا, کیا دکھاؤں گا کہ یار ابھی صبح تو الحمدللہ رب العالمین کہا تھا, ابھی جا کے بندے کے پیر پکڑ رہا ہوں کہ تو نے رزق تو دے, مجھے نوکری نہیں دے گا تو میں مر جاؤں گا. یار رازق وہ تھا, پیر تو اس کے پکڑ رہا ہے, یہ کیا کام کر رہا ہے تو رائٹ. تو یہ والی جو پوزیشن کے اندر ہم اپنی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں, اپنے بچوں کی, اپنے اساتذہ سب کرتے ہیں کہ بیٹا آج میں جینا ہے, کیونکہ آج ہو سکتا ہے مر جائیں. آج میں اگر ہم جینا شروع کرتے ہیں نا, امید پہلے ہے اور ناراضگی. خوف از ناٹ کہ اللہ کے پاس نہیں جانا, اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ کی ناراضگی. اس کے اوپر پھر آپ یہ والا کام جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا سکون, ہم نے اتنے کامیاب لوگ دیکھے ہیں جو بے سکون ہوتے ہیں, بے شک بے قرار ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ سکسیس کے بعد بے سکونی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ جو شیئرنگ نہیں ہوئی, وہ شیئرنگ نہیں ہوئی, کیونکہ وہ شیئرنگ نہیں ہوئی. رائٹ. کتنی بھی خبر ہو, کتنی بھی بڑی خبر ہو, کتنی بھی خوشی کی خبر ہو, اگر آپ کے پاس کوئی ایک بھی نہیں تو پھر آپ اس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکتے. تو یس, خوشی کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو لوگ چاہیے, ورنہ اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. سکون کیسے حاصل کریں؟ اس سکون کے لیے ہم اکثر اپنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو بھی نا سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم ڈیلے کرتے ہیں. کچھ حاصل ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں, وہ ملے گا نا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا, تو میرے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے گی عام زبان میں, یا مجھے سکون ملے گا. پھر وہ بھی مل جاتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی ابھی وہ والی جو چیز ہو گئی ہے نا وہ ذرا مل جائے, پھر دیکھتے ہیں کہ لائف میں ایسا ہوگا, چینج آ جائے گا. وہ جو چینج ہے, وہ جو چیز ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل ہی نہیں پا رہی ہوتی. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈکلائن کی طرف ہے نا, مطلب ہر چیز کو زوال ہے. پھر چاہے وہ آپ کی خوبصورتی ہو, وہ آپ کی ذہانت بھی ایک وقت میں آ کر جو ہے لوگ عجیب تبدیل ہو جاتے ہیں, زوال ہر چیز کو, لیکن ہم اپنا وقت ہی گزار دیتے ہیں. یہ جو وقت ہے, شاید ایک وقت میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ نیکی کرتے ہوئے ڈریں گے. اور آج یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو انگلی پکڑاؤ وہ تو آپ کا ہاتھ ہی اتار کے ساتھ لے جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات میں بھی نیکی کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے اور کتنا مشکل ہے, اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیسے بھی جانوں گی میں کہ ابھی جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے, اکثر لوگ پہلے آپ کے پاس آ بھی رہے ہوتے ہیں, چکر بھی لگا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ان کا کام ہو جائے یا کچھ ہو تو چیزیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں. سو یہ اس دور میں جہاں پر لوگ جو ہے وہ نیکی کا آپ کے فائدہ اٹھاتے ہیں یا آپ کو مطلب نقصان پہنچاتے ہیں, سو ایسی کنڈیشن میں, سچویشنز میں اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں واقعی ایک رسک ہے کہ آپ کسی اور ایریا میں کرتے ہیں نا, جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ آپ سے ڈرنے لگ جاتی ہیں کہ شاید یہ ہم سے زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں, اور وہ ایک بہت بڑا رسک ہو جاتا ہے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کر رہا تو پالیٹکس میں آنے کے لیے کر رہا ہے. ان کو گائیڈ کرنا اور ان سے فائٹ کرنا وہ ایزی نہیں ہوتا. پھر باقی آپ کو ڈیفینیٹلی یو ڈونٹ ایکسپیکٹ پیپل کہ آپ کو سارے پرفیکٹ ملیں گے. آپ کا کام ہے کرتے جانا, اور وہی چیز ہے. اور دیکھیں اگر 2 لوگ غلط ہیں, ان کے لیے ہم باقی 200 لوگوں کو تو نہیں پنشمنٹ دے سکتے. تو آپ کرتے رہیں جو آپ کا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, رب سے آپ کاروبار کر رہے ہیں.
تو میرا بزنس اللہ تعالیٰ سے ہے, True. اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دے گا, اسی سی وجہ سے ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں. تو Definitely. کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ اس سے ہم نے ریٹرن بھی لینا ہے True. یا ہم جس کو کرتے ہیں, لیکن کرتے جا رہے ہیں اور کرتے جانا چاہیے سب. بالکل, احسان سمجھ کے نہ کریں, نیکی سمجھ کے کریں, کیونکہ نیکی کا بدلہ تو پھر آپ کو ملتا ہے. عمران بھائی, آپ اس چیز کو کیسے کہیں گے ایسے دور میں جہاں پر ہر شخص بس خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو کتنا بے وقوف بنایا, اور وہاں اپنے اندر نیکی کی چاہت کو بڑھاتے رہنا کتنا مشکل اور آسان ہے؟ دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی ہے نا, اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے یہ کی کس کے لیے ہے, رائٹ, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے, اور یہ اللہ کے آگے میں نے پیش کرنا ہے, اس کا حساب مجھے اللہ کو ہی دینا ہے, اور جو میری نعمتیں ہیں اس کا ادراک کا حساب اللہ ہی نے لینا ہے. تو پھر یہ بندہ مجھے جو بھی رسپانس دے رہا ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں بیونڈ ہو جاؤں گا. اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری واہ واہ بھی کرے گا, یہ میری تصویر بھی کھینچے گا, یہ مجھے بٹھائے گا بھی, یہ مجھے ساری جگہ بھی گائے گا بھی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو چاہیے وہ دنیا میں ضرور دے دے گا, رائے گا نہیں کرے گا. تجھے شہرت چاہیے تھی, ہم نے تجھے دے دی. تجھے واہ واہ چاہیے تھی, ہم نے تجھے دے دی. تجھے یہ چاہیے تھا, ہم نے تجھے یہ دے دیا. تو ادھر کے لیے برابر تو کر چکا ہوں نا میں. تو اگر مجھے اس لیے اپنے عزیز و اقارب سے بات نہیں کروں گا کیونکہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی, تو پھر یہ معاملہ میں آپس میں ڈیل کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے قریب ترین ہے تم سے ان سے حسن سلوک رکھنا ہے, تو پھر مجھے اپنا والا کام تو کرنا ہے. تو ایک آدمی کو میں بڑا مختصر اپنی 40 سال کی لائف کے اندر میں اتنا مختصر ہو گیا کہ میں صرف اتنا ہی کام کرتا ہوں جتنا اللہ مجھ سے پوچھے گا. میں تو بہت بڑا کوئی کام ہی نہیں کرتا ہوں. میں نے اتنا ریسٹرکٹ کر لیا ہے, اور یقین مانے میں اتنا ریسٹرکٹ کرتا چلا جا رہا ہوں اپنے آپ کو, اور اس میں آپ کو سکون ملا. دیکھیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جس نے میرا حساب لینا ہے نا اس کو میں فیس کر سکوں. اوکے, جس نے یہ میرا والی سیٹسفیکشن الحمدللہ, obviously سیٹسفیکشن وہی آئے گی نا کہ میں اس کو سیٹسفائی کر سکوں, بالکل, میں اس کے آگے سامنے جا سکوں. یہی چیز ہے, یہی ہے نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو پوچھا جائے گا, مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, رائٹ, انا الینا ایابہم ثم انا الینا حسابہم, بے شک تم پلٹ کر ہمارے پاس آؤ گے اور پھر ہم تمہارا حساب لیں گے. اور کس چیز کا حساب لیں گے؟ سورۃ تکاثر کے آخر ہے ثم لتسألن یومئذ نعیم, تم سے تمہاری ہر نعمت کا حساب لیں گے. تو جب مجھے اپنے اس حساب کی نعمت کی فکر ہوگی نا, تو اب یقین مانے مجھے ثنا کی ذرا سے بھی فکر نہیں ہوگی. مجھے میرا بایولوجی کا پرچہ اٹکا ہوا ہے, آپ کا کیمسٹری کا رکا ہوا, مجھے پرواہ ہوگی نہیں ہوگی نا. میری نعمت جس لیول کی ہے اور اللہ اس کا جو حساب لینے والا ہے, میرا اگر وہ ڈومین وہ آ جائے گا نا, پھر پولیٹیشین کیا کرتے ہیں اور دوسرے کیا کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اور وہ مجھے کیا کہتے ہیں, وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر جب 2010 سے میں نے پاکستان میں پروگرام شروع کیے ہیں, اور الحمدللہ جس لیول کے اوپر انٹرنیشنل پروگرامز کرتا ہوں, ہمیشہ کہتے تھے یہود و نصارہ کی سازش ہے, اتارا گیا ہے 20 سال سے امریکہ میں, کیوں یہاں کے کوئی کام کر رہا, اس سے مجھے میری بلا سے, رائٹ, مجھے ان کو تھوڑی حساب دینا تھا. ٹھیک ہے نا, مجھے ان کو حساب نہیں دینا تھا. 10 لاکھ فینس اگر میرے سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا لکھتے ہو, کہ میں تو پڑھتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ میں ویسے میری ٹیم ہے جو دیکھ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے پرچے کی فکر کروں گا نا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے نعمت دی ہے اس میں نے کیا کام کیا, رائٹ, اس میں نے کیا کہا. اسی میڈیا کے اوپر مجھے یاد ہے کہہ رہا ہے کیا ہوتا تھا, اور میں بیٹھ کے وہ بولتا تھا جو شاید لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا. مجھ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس وقت اللہ یہ پوچھے گا جو تجھے قوت بیان دی تھی حق بات کہنے کی, وتواصوا بالحق, کیا تھا یا نہیں کیا تھا, بھائی یہ بتا دو. سر کیا تھا, فرشتے سے پوچھ لیں. رائٹ. اچھا, یہ سکون کا معاملہ ایک ایسا بھی ہے کہ اکثر بہت سارے لوگ, اچھا میں ان لوگوں کی بات نہیں کری جو اسپیسیفکلی کسی مینٹل اسٹریس سے گزر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کا تعلق بھی سکون سے ہوتا ہے, لیکن اکثر لوگ اتنی ساری میڈیسنز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں بیماری سو پا رہے ہوتے. لیکن آج کل آپ چھوٹے چھوٹے ینگ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں, وہ اتنی ان میں بے چینی, بے سکونی ہے کہ یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے. تو میں کیسے سوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب آپ اس طرف آئے اور آپ ماشاءاللہ سے لوگوں کے لیے کام کریں, ایٹ دا اینڈ آپ کی اپنی بھی فیملی ہے, آپ کی ان کے لیے بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں, تو یہ جو ہم کمپلین کرتے ہیں کہ جی میرے اپنے کام پورے ہو جائیں تو میں تمہیں پوچھوں یا تمہارے لیے کچھ کروں, تو کہیں نہ کہیں یہ مینجمنٹ پرابلم تو نہیں کرتی؟ میم آپ ایک وے بنا لیا ہوا ہے, اب ورک وتھ اللہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تو کرنا ہوتا ہے, ان کو ان کا ٹائم دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, دیتے ہیں جو ان کی رسپانسبلٹی. دیکھیں نیکی تو پھر وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے نا, پہلے رسپانسبلٹی دیں, ادروائز وہ نیکی ایکسیپٹ بھی نہیں ہوتی. کہ اگر آپ نے پیرنٹس کا نہیں کیا, نیبر کا نہیں کیا, غریب رشتہ داروں کا نہیں کیا, اپنی فیملی کا نہیں کیا, تو ان کو سب کو کرنے کے بعد ہی کرنا ایکسیپٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے کوئی فیملی کی طرف سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اور ایون دے کنٹریبیوٹ ود می. اگر میں کوئی چاہ رہا ہوتا ہوں کہ آج میں نے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے,
تو مائی ڈاٹرز دے کہ پاپا آپ نے یہ بھی ہماری طرف سے بھی لے کے جائیں. Right. تو آئی ہیو فل سپورٹ ود مائی. حالانکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز اگر ہم اپنی لگژری کے لیے یوز کریں تو شاید ہم اس کام کے لیے اپنا بزنس بھی دیکھنا, یہ کام بھی دیکھنا, اس کے لیے مجھے کام پہلے سے بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. True. کہ میں آئی جسٹ ویک اپ بائی 8 اینڈ آئی سلیپ بائی 1 o'clock. مجھے کرنا کے لیے اپنا ٹائم بہت ارلی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے بہتر کام کر سکیں, اور کسی کو مشکل سے نکالنا, اس کو ذہنی اذیت سے زندگی نارمل کی طرف لانا, یہ بھی ایک نیکی ہے جو عمران بھائی ماشاء اللہ سے بڑی خوبصورتی سے کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اچھا کام کر سکوں, آپ لوگوں کو بھی توفیق دے. کچھ پتہ نہیں کہ اگلا سانس جو ہے وہ وفا کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن ہاں یہ جو نعمت کی صورت میں یہ جو سانسیں چل رہی ہیں, اس کے بدلے میں اگر ہم کسی کے لیے بھی کچھ کر سکیں تو آج کوئی ایک نیکی ضرور کیجیے گا کہ جب آپ رات کو بستر پر جائیں تو ایک خوشی آپ کو, ایک سکون آپ کو مل سکے کہ ہاں آج کچھ اچھا کیا ہے میں نے, آج میں سکون سے سوؤں گا. رائٹ, کل شیئر کریں گے پھر اس حوالے سے. اینڈ اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک آواز اور ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.